अहम बात इन्होंने की है। और ये वो मसला है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को दरपेश है। हम चूँकि अमूमी तौर पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उसके अंदर फिर सारे लोगों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मसलन बच्चे के दादा अबू हैं, उसकी दादी हैं, उसकी फुफ्फो हैं, उसके चचा हैं, उसके ताया हैं, ये सारे लोग हमारे कंट्रोल में तो नहीं हैं। और जो ये बातें करते हैं बच्चे के साथ बाज़ औक़ात, और वो अपने तौर पे लाड प्यार कर रहे होते हैं, यानी बाज़ औक़ात दादा अबू से ऐसे बुलाते हैं, ऐसे करके असूर दे बच्चे हो रहा, तो वो अपने तौर पे वो उसे प्यार से बुला रहे होते हैं, होता है ना ऐसे। वो उसे कोई वो नहीं कह रहे होते, कोई गाली नहीं दे रहे होते, लेकिन बुजुर्गों के प्यार करने का एक तरीक़ेकार जो है वो एक इस तरह से यानी एक चला आ रहा है। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मुश्किलें जितनी बड़ी होती हैं, इसका मतलब है कि हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। ऐसा ही है ना? अगर आपको अगर आपको एक रुकावट उसको फलांगना हो, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी नाली है, आप उसको ऊपर से फलांगते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, या आप आराम से फलांग लेंगे। थोड़ी और बड़ी होगी तो आपको ज्यादा ताकत लगेगी, और बड़ी होगी आपको बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी, बड़ी दीवार होगी तो उसको और बड़ी हौसले के साथ उसको आपको फलांगना होगा, और ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट्स करने होंगे, और ज्यादा हौसला चाहिए होगा। तो एक बात ये समझें कि नामुमकिन कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना बड़ा हौसला चाहिए, और जितनी बड़ी मुश्किल होगी फिर उसका रिवार्ड भी इतना बड़ा चाहिए, रिवार्ड भी इतना बड़ा चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये हमारे लिए, बड़े सगीर के लिए ब्लेसिंग है, मजमूई तौर पे अल्लाह ताला की रहमत है, ये बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि आप में से किसी का ये ख्याल हो, और अमूमन ऐसे होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, नई नई शादी जिनकी होती है, उनकी ये ख्वाहिश होती है हमें प्राइवेसी मिले, साडा वक्र घर वैसी वक्र खाइए पकाइए अपना जो मर्जी करिए ओ ले। वो उनकी ये ख्वाहिश होती है भाई ये हर बंदा जो है वो हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहा है। उनकी ये ख्वाहिश उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन आप सोचें जब वो बड़े हो जाते हैं ना, और उनका बेटा हो जाता है, तो फिर उनका दिल होता है हमारा बेटा हमारे पास ही रहे, ये अलग ना होता है ना ऐसे। तो आपका बेटा अगर आपके पास, अभी आप बड़े होकर ये ख्याल करेंगे, तो अभी जिन बेटों के घर में आप आएंगे उनके वालिदैन का भी तो यही ख्याल है ना कि उनका बेटा उनके पास रहे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ये बुरी बात नहीं है, बल्कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, पता नहीं आपको इसकी समझ आएगी कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी इसकी अहमियत आपको बता देता हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे लिए एक इंश्योरेंस की हैसियत रखता है। जिन भाइयों में इत्तेफाक होता है ना, जिन भाइयों में, उन भाइयों के साथ मोहल्ले का कोई बंदा लड़ाई नहीं करता, उनके मुतल्लिक कोई साजिश नहीं करता। उनके कारोबार अगर एक का खराब हो जाए, दूसरा सहारा देने के लिए मौजूद होता है। कोई उसे ये परेशानी नहीं होती कि भाई मैं ये मसला हो जाएगा तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा, मेरे भाई हैं ना। और जिन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है ना, जिन जिन जो भाई अलग अलग हो जाते हैं और लड़ाई करते हैं आपस में, लड़ाई की वजह से अलग अलग हो जाते हैं, इन लोगों को भड़काने वाले और आपस में लड़ाने वाले दसियों तरह के लोग निकल आते हैं, और उसके नतीजे में ये लोग कमजोर हो जाते हैं। उसके नतीजे में इन्हें नुकसान हो तो कोई इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं होता। एक बंदा अगर बाहर के मुल्क में, बाहर के शहर में मजदूरी के लिए, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए चला गया है, और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में उसके बच्चे हैं, उसे ये परेशानी कोई नहीं है कि मेरी बेगम गैर महफूज है, ये मेरे बच्चे के, उसे पता है दादा बू उसके घर में है, बच्चों के ताया बू उधर हैं, बच्चों के चचा उधर हैं, उसकी फुप्पो खाला, उसकी फुप्पो उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे घर वाले उधर हैं, भरा पूरा घर है माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। उसको ये परेशानी, और अगर वो अलग रहते हो तो ज़ाहिर से ये परेशानी है कि बीवी पीछे अकेली है, बच्चे अकेले हैं, क्या होगा, कोई चीज़ चाहिए होगी, कौन लेके आएगा, कोई मसला हो गया कौन, उसको कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई चोट लग गई, उसका ख्याल कौन रखेगा। ये इतनी एक लंबी बहस है, अगरचे इसके अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे लिए ब्लेसिंग है, रहमत है, अगर हम उसको ठीक करके इस्तेमाल करें। अब हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जब भी हम अमल का सोचते हैं ना, तो अपने से शुरू करें। तो अपने से शुरू करने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जब मुश्किलें ज्यादा होंगी तो हौसला आपको अपना बढ़ाना है। सबसे पहले तो ये ज़हन, आप ये सोचें कि अब उसको परेशानी अगर बच्चे को पहले सिर्फ टीवी से थी, मोबाइल से थी, तो अब उसको घर में भी ढेर सारे चैलेंजेस हैं। दादा बू भी कोई ऐसी बात कर सकते हैं, चचा ताया भी कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि जो उसकी तरबियत के लिए गलत हो। आपने उन बातों का भी उनको जवाब नहीं देना, लेकिन बच्चे को ये समझाना है। साथ में दादा बू का एहतराम कम नहीं होने देना, ताया बू चचा का एहतराम कम नहीं होने देना, लेकिन उसके ज़हन में ये बात डालनी है। अगर वो ये कहे कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो दादा बू ने कही थी, तो उसे बताएं कि दादा बू बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ हमें कहते हैं कि हमें ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए।
آپ یقین کیجئے کہ آپ وہ بات دادا ابو کو نہیں کر سکیں گے. بچہ جا کے دادا ابو کو کہہ دے گا کہ دادا ابو یہ جو آپ گالی دیتے ہیں نا اللہ جی ناراض ہوتے ہیں اس سے. اور دادا ابو کو برا بھی نہیں لگے گا, دادا ابو کو یہ بات کیوٹ لگے گی کہ کتنا اچھا بچہ ہے. اب ظاہر ہے انسان یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ میاں کو ناراض نہیں ہوتے گالی کے اوپر, ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. بچہ انہیں جا کے کہہ لے گا, اور جب وہ اسے پوچھیں گے تمہیں یہ بات کس نے بتائی, وہ کہے میری ماما نے بتائی ہے, تو ان کے دل میں یہ خوشی ہوگی کہ اچھا یہ بچے کو اچھی تربیت کر رہے ہیں. اور آپ کسی موقع کے اوپر دادا ابو کے, میں یہ آپ کو ایک ٹرک کے طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں, مثال کے طور پہ اگر ساری فیملی کسی موقع پہ اکٹھی ہے, آپ دادا جی بچوں کے دادا جی جا کے کہیں کہ ابو بات یہ ہے کہ آج ساری فیملی نے اکٹھے ہونا ہے, تو آپ اگر ہم سب کو نصیحت کریں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے, بھلا ہم سب کو نصیحت کریں, آپ نے اتنی عمر گزاری ہے, 80 سال آپ نے دنیا جان گھوما پھرا, آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ نے اتنے بچوں کو تیار کیا ہے, پالا ہے, بڑا کیا ہے, تو آپ ذرا سب کو نصیحت کریں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے, ذرا سب کو بتائیں. اب وہ دادا جی وہی باتیں کر رہے ہوں گے جو آپ نے کرنی ہے اور سب سے کر رہے ہوں گے, تو سب سے پہلے دادا جی کی اپنی تربیت ہو رہی ہوگی. جب وہ سب کو بتا رہے ہوں گے کہ ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, اے کرنا چاہیے, اے نہیں کرنا چاہیے, تایا ابو سے کہہ دیں, چچا سے کہہ دیں, ان کے پھپھو سے کہہ دیں, اگر وہ پڑھی لکھی ہیں انہیں کہیں کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں, آپ پلیز ہم سب کو بتائیں نا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے کیسے ہونا چاہیے, ویسے کیسے ہونا چاہیے. آپ یقین کیجئے 10 راستے ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے, بس یہ ہے کہ دماغ بندہ ٹھیک رکھے. آپ جب ٹھیک محنت کرتے ہیں, ٹھیک کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو ٹھیک راستے پر جد و جہد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے پر جد و جہد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. آپ جب یہ ٹھیک راستے پہ دادا ابو کے ساتھ دشمنی بنائے بغیر, تایا چچا کی برائیاں کیے بغیر, ان کی پھپھو کی برائیاں کیے بغیر جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے ان کی تربیت میں انہیں ساتھ کیسے ملانا ہے, اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. این ممکن ہے کہ دادا ابو, تایا ابو, چچا وہ نہ ہو, پھپھو ان کی ٹھیک کام کر دیں, پھپھو آپ کے ساتھ مل جائیں, یہ ممکن ہے. انہیں یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ انہیں کوئی استعمال کرنے لگے ہیں, انہیں یہ کہیں کہ آپ ہمیں لیکچر دیں, سب جب بیٹھتے ہیں کھانے پہ آپ ہمیں لیکچر دیں, ذرا ہمارے بچے کی فلان دن سالگرہ ہے, سالگرہ پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے, برتھ ڈے پہ, تو تایا ابو جو ہے وہ اس دن ہمیں درس دیں, ہمیں بتائیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے. چچا ہمیں بتائیں, وہ پہلے نہیں تو اسی موقع پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں, آپ ہمارے ابو ہیں, بچے کے دادا ابو کو کہ آپ ہمارے والد صاحب ہیں, آپ ہمیں نصیحت کریں کوئی کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں, جب سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے آپ انہیں ساتھ ملا سکتے ہیں. اور اگر یہ سب بھی پاسبل نہیں ہے, تب بھی آپ تو ہیں نا بچے کے سب سے قریب آپ ہیں, کسی اور کو بچے کے اپنے سے زیادہ قریب نہ ہونے دیں, برائیاں کر کے نہیں, بچے کے ساتھ اٹیچ ہو کے. دادا ابو کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں, اور دادا ابو کے ساتھ بچے بڑے اٹیچ ہوتے ہیں, اور آپ خوش بھی ہوتی ہیں, چلو دادے کو بیٹھا میں کام کر رہا ہوں, دادا ابو کے پاس بیٹھنا اچھی بات ہے, لیکن وہ سب سے قریب تو آپ کے ہیں, اور اس کو ہونا چاہیے آپ کے سب سے قریب. آپ اسے ٹائم دیں, کھیلیں, اس کے پاس رہیں, باتیں کریں, تاکہ وہ جذباتی طور پہ بھی زیادہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو. سارا دن میں وہ دادا, چچا, خالہ, پھپھو سب سے جو سیکھ کر آئے, آپ بیٹھ کے اسے ریفائن کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں. آپ اسے سمجھائیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, کھیلیں, کودیں, آپ کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اٹیچ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ جب سوچ کے تھوڑا تھوڑا ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے, تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز راستہ نکالے گا. تھینک یو جی. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو جی, مائک دیں. شاباش, ہاں ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. دیکھیے یہ دونوں انتہائیں ہیں, اور اسلام نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے. اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے, اعتدال میں رہیں, میانہ روی جسے کہتے ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انگریزوں کا اور یورپ کا کلچر ہے, اور بری بات ہے, اور گناہ ملتا ہے, اور اتنا آگے ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو گناہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور ایک انتہا یہ ہے کہ اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے, کمرہ سج رہا ہے, وہاں پہ کیک آ رہا ہے, غبارے لگ رہے ہیں, شرنائیاں پھل جھڑیاں آ رہی ہیں, سارے خاندان کو دعوت ہے, کھانے پکائے جا رہے ہیں, ساری چیزیں, اور تحائف بچے کے لیے لیے جا رہے ہیں, پھر اس کے اوپر گانا بجانا ہو رہا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, پھر جو ہے وہ کورس کے انداز میں گانے گائے جا رہے ہیں, اور پوری ایک تقریب ہے, پورا ایک فنکشن ہے. یہ دوسری انتہا ہے. ان دونوں کے درمیان بھی ایک اعتدال کی بات ہے, اور وہ اعتدال کی بات یہ ہے کہ بہرحال جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک اہم دن تو ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی زندگی کا بھی اہم دن ہوتا ہے. اس دن آپ امی بنی, اس دن وہ ابو بنے.
دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پانچویں دفعہ، 10ویں دفعہ، جتنی دفعہ بھی، لیکن اس دن اس نے آپ کو ابو اور امی بنایا. یہ اعتدال کی بات ہے. بہرحال یہ اہم بات تو ہے، اہم دن تو یہ ہے. اب اس اہم دن کو ہم نے بچے کی تربیت کے لیے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ نہ تو ہم بالکل ایک سمت میں چلے جائیں کہ اس کو کریں ہی نہ، اور نہ بالکل دوسرے نکڑ پہ چلے جائیں کہ ہم سارے جو ہے وہ جن کاموں سے اسلام نے منع کیا ہے، غلط کام ہے، ان کے اندر پڑ جائیں. آپ اعتدال میں رہیں. اس دن کے لیے گھر والوں کا اکٹھا بیٹھنا اور یہ یاد کرنا کہ ہمارا بیٹا بیٹی اس دن پیدا ہوئے تھے، اور خوش ہونا، اور کوئی چیز اکٹھی بیٹھ کے کھانا پینا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے قرآن و حدیث جتنا پڑھا، مجھے اس میں کوئی اس کی ممانعت نظر نہیں ہے. آپ بالکل یہ کریں، فیملی بیٹھے یاد کریں ہماری بیٹی اس دن پیدا ہوئی ہے، تم چھوٹی سی تھی، تم ایسے کرتی تھی، تم اتنی کیوٹ تھی، تم نے ایسے، پھر دادا ابو نے اٹھایا، تم نے اس وقت آنکھیں کھول لی تھی، تم نے ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا. باتیں یاد کریں. اس دن گھر میں کچھ چیز بن سکتی ہے تو بنائیں، ورنہ بازار میں بھی جو کیک ہے وہ کافر کیک نہیں ہے، وہ مسلمان کیک ہی ہے. اس کو اگر آپ منگا لیں گے تو کوئی اس سے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور آپ اگر اس کو ہیپی برتھ ڈے بھی کہہ دیں گے تو اس سے بھی کوئی ایک کفر کا کلمہ نہیں ہے. آپ اگر اس کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی میں برکت عطا فرمائے، تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں، تمہیں دیکھ کے میں خوش ہوتی ہوں، یہ دن میرے لیے بڑا اہم ہے کہ تم جیسی اچھی بیٹی، تم جیسا اچھا بیٹا میری زندگی میں آیا تھا، میں بڑی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں. اس میں کیا برائی، کیا غلطی ہے؟ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے اپنے اوپر پابندیاں لگا لی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائیں، وہ پابندیاں اپنے اوپر نہ لگائیں. لیکن یہ ہے کہ اس انتہا پہ بھی نہ جائیں کہ جو غلط چیز ہے. تحفہ دینا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، اکٹھے بیٹھنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، کیک کھانا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، ہیپی برتھ ڈے کہہ دینا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. ان میں سے کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس میں ان باتوں کو شامل، اسراف نہ کریں. اتنا نہ ہو کہ گھر میں ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے کسی بچے کی اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہزاروں روپے خرچ ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے، یہ غلط ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ کیک منگاؤ تو سارا آپ ہی چٹ کر جو آس پاس نکال دو، یہ بھی غلط بات ہے. اگر کوئی چیز گھر میں آپ نے منگائی ہے، کوئی کھانا بنایا، آس پاس بھی بھیجو. نے بتایا ہمارے بیٹے کی سالگرہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اس موقع پہ اگر آپ یہ کر لیں کہ گھر میں کوئی بندہ یہ تیاری کر لے کہ وہ آیتیں یاد کر لے جو رحمان کے بندوں والی ہیں، کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں، وہ آیتیں پڑھ کے سب کو سنائے اور ترجمہ سنائے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو آرام سے بات کرتے ہیں، جو نیچی نگاہیں رکھتے ہیں، جو آرام سے زمین پر چلتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کوئی اور آیت، کوئی اور حدیث بچے کو کہیں کہ وہ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی تقریر، سب گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں خوشی سے. اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جب آپ ہنستے ہیں، اور سب مل بیٹھ کے ہنسے تو اللہ اور خوش ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. بس اس میں گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اس میں اس بات کے ساتھ ساتھ، یعنی ہیپی برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ بچے کو یہ بھی ریئلائز کروائیں کہ یہ جو ایک سال گزرتا ہے نا، یہ اللہ کے پاس جانے کا ایک سال اور جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا ہے. تو جب اللہ کے پاس ہم جائیں نا ایک ایک سال طے کرتے، تو ہمیں زندگی اس طرح سے گزار کے جانا چاہیے اپنا پورا سال کہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے خوش ہو. تو اس سال پچھلے کا آپ اپنا احتساب کریں کہ جو جو کام نہیں ہوا، مثلا پچھلے سال میں آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ ریگولر نہیں پڑھی، اس میں کبھی آپ پڑھتے تھے کبھی نہیں تھے پڑھتے، تو اگلے سال کے لیے طے کریں آج اس برتھ ڈے کے موقع پہ کہ اگلا سال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زیادہ اچھے طریقے سے گزاروں گا. اگلے سال میں چھوٹے بہن بھائیوں کا زیادہ خیال رکھوں گا. اگلے سال میں نماز زیادہ اچھے طریقے سے پڑھوں گا. اگلے سال میں اپنے مارکس جو ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ لوں گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سب کے سامنے بیٹھ کے کہے، آپ کو اکیلے میں کہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ آپ کے سارے سوال ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خیریت سے رکھے. انشاءاللہ زندگی دی تو آپ سے ملاقات. یہ ایک بڑی ہی خوبصورت اور اہم بات مجھے ہم نے بتائی ہے کہ آج تکمیل ناظرہ قرآن کی تقریب ہے، اور جن بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے ان کو آج جو ہے وہ یہاں پہ ایکنالج کیا جانا ہے. یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے ان بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی بڑی سعادتیں جو ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. کیسے؟ دیکھیے اللہ میاں ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں. کبھی کسی نے اللہ میاں کی آواز سنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. جس دور میں وہ تھے ان لوگوں نے دیکھا. آج تو ہمارے لیے تو وہ ہم نے نہیں دیکھا نا، ہم تو ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا نہیں.
لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے، ایسا معجزہ، اور جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہ عین اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور ان کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا، اور اس میں ایک زیر زبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب میں پڑھتا ہوں نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ایسے ہی پڑھتے تھے حضور بھی۔ کتنی بات ہے سعادت کی، باقی لفظ تو ہمیں نہیں یاد کہ حضور کیسے لفظ بولتے تھے، یعنی احادیث جو ہیں وہ ایگزیکٹ حضور کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ 300-400 سال بعد لوگوں نے اس کو کمپائل کرنا شروع کیا تو وہ مفہوم ہے حضور کے الفاظ کا، لیکن قرآن مجید حضور ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ اور پھر صرف حضور نہیں، اللہ میاں ایسے ہی پڑھتے تھے، اللہ میاں نے ایسے ہی حضرت جبرائیل کو کہا، حضرت جبرائیل نے ایسے ہی حضور کو آ کے بتایا۔ یہ کتنی بات ہے جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ میاں نے بھی ایسے ہی پڑھا، حضرت جبرائیل نے ایسے ہی پڑھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے پاس ویسے ہی محفوظ صورت میں آئی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ میاں نے ہماری ہدایت کے لیے جو واحد ذریعہ رکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، وہ یہ قرآن مجید ہے، جس سے ہم ایک امت بنتے ہیں۔ باقی چیزوں میں تو اختلاف ہے نا، مسلمانوں میں یہ اختلاف ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، مسلمانوں میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، مسلمانوں میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کے معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اللہ کی ذات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر قرآن، اس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، اس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ تو اس قرآن کو جو سمجھتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو پڑھنے کی مشق کرتا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں اس موقع پہ آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ایک پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ مسلمان جس چیز سے بندھے ہوئے ہیں، جس نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے قرآن، آپ انہیں اس سے دور کر دیں تاکہ ان کی جو قوت ہے یہ بکھر جائے۔ یہ بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، قرآن سے دور کرنے کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کی، یہ بڑی سازش ہے۔ کیسے یہ سازش کی گئی؟ یہ غیروں نے سازش کروائی ہمارے اپنوں سے۔ کیسے کروائی؟ ایسے کروائی کہ ہمیں یہ کہا کہ اس قرآن کو پڑھیں، لیکن اس کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف بڑے بڑے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے کہا گیا نا ہمیں کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر عربی زبان ہم سیکھ نہیں سکتے اور ہماری زبان نہیں ہے، تو پھر جس زبان کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم اس میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں۔ قرآن سے جتنے ہم دور ہوں گے اتنے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں گے۔ جو چیز قرآن میں ہے وہی دین ہے، جو قرآن سے باہر ہے وہ چیز دین نہیں ہے۔ یہ کنسپٹس مسلمانوں کے کلیئر ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہر بندہ اپنا نیا دین لے کر آ جائے، ورنہ تو ہر بندہ دین میں اپنی مرضیاں شامل کر لے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کی کوئی مرضی شامل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بچے سعادت مند ہیں جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، اس کو پڑھنا سیکھا ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک آیت پڑھیں، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے اونچا درجہ جن خلفاء کا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کئی سالوں میں پڑھی۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب فلانا بندہ ایک دہاڑ 2 قرآن پڑھ لینا، بڑا ثواب ہے۔ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے آرام سے پڑھتے تھے، اور کیوں آرام سے پڑھتے تھے؟ کیونکہ جو آیت پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر اگلی آیت پڑھتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تو قرآن مجید کا پڑھنا یہ قرآن کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی۔ اس بات سے گمراہ نہیں ہونا کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے بھائی؟ ہر انسان قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے ڈائریکٹ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نازل کیا ہے، میرے لیے یہ نازل کیا ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا، صرف مولویوں کے لیے نازل نہیں کیا، یہ ہر بندے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ صرف ان کا قرآن نہیں ہے، یہ آپ کا میرا پرسنل قرآن ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے، آپ کو، ہر بندے کو۔ اسی لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پورے شہروں کو یا گاؤں کو اکٹھا حساب نہیں لے گا، اکیلے اکیلے بندے کا حساب لے گا، اور ان سے یہ پوچھے گا کہ میں نے قرآن تمہارے پاس بھیجا تھا،
تمہارے پاس قرآن آیا تھا، تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ بندہ یہ کہہ کے اپنا وہاں پہ ضمانت نہیں کروا سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. اللہ نے کہنا پھر سیکھتے، پھر سمجھنا نہیں تھا آتا تو سمجھتے، پھر سیکھتے کہ کیسے سمجھنا ہے. یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی میتھ سائنس انگلش نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور ہر ایک کے لیے ویسا ہی ہے. اس لیے وہ لوگ سعادت مند ہیں جنہوں نے قرآن سمجھنے کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، اور وہ والدین سعادت مند ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ پہلی سیڑھی میں چڑھنے میں ان کی ہیلپ کی ہے. اور وہ سکول سعادت مند ہے جس نے اس سارے کام کا اہتمام کیا ہے. وہ اساتذہ سعادت مند ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے ہیں. لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس سے اگلی سیڑھی یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. ایک آیت پڑھ لیں لیکن ساتھ ترجمہ پڑھیں، اگر عربی نہیں آتی تو ترجمہ پڑھیں. اس ترجمے سے آپ کو پتا چلے کہ میرے اللہ مجھ سے کہہ کیا رہے ہیں، میرے اللہ میاں مجھ سے چاہتے کیا ہیں. میرے اتنی محبت کرنے والے اللہ میاں، میرے اتنے خیرخواہ اللہ میاں جنہوں نے مجھے اتنی زندگی کی نعمتیں دی ہیں، وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں، ان کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، ان کی میرے لیے ہدایات کیا ہیں. تو میں بچوں سے بھی یہ کہوں گا جن بچوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ بچوں، یہ قرآن کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ نے قدم رکھا ہے. اگلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ڈسکشن کریں، اور گھروں میں بھی ایسا ہی کریں. ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمیں اس دن یاد آئے جس دن کسی کی جان نکل رہی ہو اور کوئی ہمیں کہے ادھر سرانے بہ کے سورہ یاسین پڑھو، یا اس دن یاد آئے جب ہم اپنی بیٹی کو گھر سے الوداع کر رہے ہوں اور ہم اس کے سر پہ اس کا سایہ کریں، یا اس دن یاد آئے جب کوئی کاروباری معاہدہ ہو اور ہم نے قرآن کو اس میں ضامن بنانا ہو. اس کے علاوہ بھی قرآن کو روزانہ یاد کریں، پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرے، تاکہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے. تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور اسکول کے ڈائریکٹر جناب راؤ وقاص الرحمان صاحب کو اس تقریب کے لیے، اس سارے ارینجمنٹ کے لیے. اور میں یہ بالکل صدق کے دل سے ہی سمجھتا ہوں، اور ہمارے جو مشترکہ دوست ہیں راؤ وقاص صاحب کے اور میرے، میں ان سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ مٹھا ٹمانا اور جس جس جگہ اور راؤ وقاص صاحب نے اس طرح کے ادارے قائم کیے ہیں، پپلا میں، چشمہ میں جس کے یہ ڈائریکٹر ہیں، ان علاقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں راؤ صاحب کو بھیجا ہے. میں آپ کو صحیح اور دل سے یہ بات بتا رہا ہوں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں. ابھی جب انہوں نے مجھے کال کی تھی، میں اس دن ڈیرہ غازی خان میں تھا، پرسوں میں واکینٹ میں تھا، ابھی آپ سے ہو کے میں نے اسی طرح ایک اور شہر میں جانا ہے. پورا پاکستان میں جاتا ہوں. اتنی درد مندی اور فکر مندی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ میں نے کم لوگوں میں دیکھی، کم لوگوں میں دیکھی جو اپنے اسکول کے بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے والدین کے لیے پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. والدین کو بلائیں، انہیں یہ سکھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو حدیث پڑھائیں، انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، ان کے ساتھ محبت سکھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں آنے والے دنوں کے لیے چیلنج کے لیے تیار کریں، انہیں تقریر سکھائیں، انہیں انگریزی سکھائیں، ان کو بات کرنا سکھائیں، انہیں پر اعتماد بنائیں. حالانکہ ان ساری باتوں کے یہ آپ سے پیسے نہیں لیتے، لیکن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور استاد میری یہ ذمہ داری ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں، صلاحیت میں برکت دے، اور انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے بچوں کے لیے اسی طرح مزید اچھے پروگرامات کا ارینج کرتے رہیں، ان کے لیے اور اچھا سوچتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.